मेरा नाम माहिरा है। मैं अपनी बुआ के साथ रहती थी। मेरे माँ-बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी बुआ तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बुआ के पति हमेशा कहते थे कि इसे घर से निकाल दें, क्योंकि ये मनहूस है। जैसे ही इस दुनिया में आई थी, इसके माँ-बाप मर गए थे। इसकी वजह से मेरे कारोबार में नुकसान होता रहता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके कारोबार में नुकसान उनकी अपनी वजह से होता था, क्योंकि उनकी नीति ठीक नहीं थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी वे मुझसे प्यार नहीं करते थे और उन्हें औलाद का कोई शौक भी नहीं था। मेरी बुआ ने मुझे औलाद की तरह पाला था, लेकिन अब वह बातें सुन सुनकर तंग आ गई थी। मेरी बुआ बड़ी मासूम थी, ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी। उनके पति ने बहुत पाबंदियां लगाई हुई थी, उनको खर्चा भी नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है और मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी है। ये शख्स बहुत बातें करता है और अब तुम भी बड़ी हो गई हो। तुम भी समझती हो कि इसकी ये बातें कितनी बुरी हैं। ये हमेशा जहर जैसी बातें करता है। उन्होंने मेरी शादी करवा दी और मुझे कहा कि मैं अपने घर में इज्जत और सुकून से रहूं। मुझे कभी उनके पास वापस ना आना पड़े, नहीं तो मेरा बुआ के पति इस बात पर और भी यकीन कर लेगा कि मैं मनहूस हूँ, क्योंकि अगर मेरा घर ना बसा और मैं घर तोड़कर वापस आ गई, तो यही कहेंगे कि ये मनहूस है, इसीलिए इसका घर नहीं बना। मेरी वजह से मेरी बुआ को ना जाने कितनी बातें सुननी पड़ी थी, फिर भी उन्होंने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया था। थोड़ी बहुत पढ़ाई करवाई और अब मेरी शादी भी करवा दी। अब मेरा भी हक नहीं था कि मैं बार-बार उनके पास जाकर उनको तंग करती। मुझे पता था कि मेरा अपना घर होगा, चाहे जैसा भी हो। मेरा पति चाहे मुझे बातें सुनाने वाला ही क्यों ना हो, मैं वहाँ पर गुज़ारा करूँगी। मेरे सर पर छत होगी, मुझे किसी की तरफ देखना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने पति की ज़िम्मेदारी होंगी। 3 वक़्त का बजाय 2 वक़्त की रोटी भी खाने के लिए मिले तो घर तो मेरा होगा। मेरे पति का नाम राहुल था और वह बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाता था। पूरा दिन घर में पड़ा रहता था। उसके अपने बाबा उसको इतनी ज़्यादा ताने देते थे कि अब तेरी पत्नी आ गई है, अब इसके खर्चे भी तू बाप से पूरा करवाएगा, इसकी लाली पाउडर के खर्चे भी पूरा नहीं करूँगा। अपनी पत्नी के खर्चे खुद पूरा कर। मेरी सास भी कहती थी कि औरतें मर्दों को काम करवा लेती हैं और तुमसे अपना पति नहीं ठीक हो रहा है। जबकि मैं ये सोचती थी कि माँ-बाप होके भी आप उसको ठीक ना कर सके तो मैं क्या करूँगी? वैसे भी पत्नी पति के सामने ज़्यादा कुछ बोले तो उसको बदतमीज़ कह दिया जाता है। पति कौन सी इनकी बातें मानते हैं, उनके साथ झगड़ना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। सास-ससुर की बातों में आकर पति के साथ लड़ाई करती थी, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता था। उसको न जाने क्या दिक्कत था, वह कहता था कि मैं बैठ के खाने वालों में से हूँ, पर यूँ बैठ के खाने का मौका किसको मिलता है, ये सबके नसीब में नहीं होता। मैं अपने पति को बहुत समझाती थी, लेकिन वह मानता ही नहीं था। तो मेरी सास ने मुझे साफ-साफ कह दिया था कि जब तक तेरा पति कोई काम ना करे, तूने उसके बच्चे नहीं पैदा करने हैं, फिर उसके बच्चों का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। अभी तो इस घर में जो भी मेरे लिए बचता था मैं खा लेती थी। कभी-कभी मेरे लिए सालन तक नहीं होता था, मैं अंडे के साथ रोटी खा लेती थी। कभी खाना ही नहीं खाती और जो भी होता अपने पति के लिए रख देती थी। पति को बार-बार समझाती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं? आपको नज़र नहीं आता कि आपके अपने माँ-बाप आपको कितनी बातें सुनाते हैं। वह कहते थे कि माँ-बाप तो सबको बातें सुनाते हैं। मेरे माँ-बाप मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मैं उनकी शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ था। उनको मुझसे बड़ी मोहब्बत है। बस ये मोहब्बत दिखाते नहीं हैं। और अगर मैं किसी का खा रहा हूँ तो अपने माँ-बाप का खा रहा हूँ, ना किसी गैर का तो नहीं खा रहा। कहीं चोरी करके तो नहीं ला रहा। मैं अपने पति को क्या समझाती कि जब कोई दूसरा आपको बातें सुनाता है तो वह फिर भी बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन जब अपने ही माँ-बाप इस तरह की बातें करते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। इससे तो अच्छा था कि वह किसी की चोरी करके ही ले आता। लोग उसे चोर कहते, लेकिन अभी तो लोग उसे निकम्मा, निठल्ला, नकारा कहते हैं और ये सब मुझे बुरा लगता था, क्योंकि वह मेरी ज़िंदगी का सबसे इज़्ज़तदार आदमी था। जिस औरत को अपना मर्द की इज़्ज़त नहीं होती, वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता। वहाँ या तो ज़रूरत होती है और या फिर मजबूरी। और मैं नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता मजबूरी का रिश्ता बन जाए। वह कहता था कि लड़ते क्यों? मेरे इस घर पर कोई हिस्सा नहीं है क्या? मैं एक घर का बेटा नहीं हूँ क्या?
और अगर तुम इस घर में 2 वक़्त की रोटी खा लोगी तो तुम भी तो इनकी बहू लगती हो। सारा दिन इस घर में काम करती हो, इनके कपड़े धोती हो, बर्तन धोती हो, इनके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बड़े हैं इसीलिए इनकी बातें सुन लिया करो। लेकिन हम लोग हक पर हैं, हम लोग कोई ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हैं। सारे घर का सौदा मैं लेकर आता हूँ, दूध-दही मुझसे मंगवाते हैं, माँ मुझसे पंखे साफ करवाती है। जब वो बीमार होती हैं तो मैं बर्तन भी धोता था। मुझे मेरे पति की बातें बहुत अजीब लगती थीं। वह ये समझता ही नहीं था कि मर्द का काम पैसे कमाना होता है। मेरे सास-ससुर जानबूझकर उसके साथ इस तरह का रवैया रखते थे कि पति को थोड़ी बहुत शर्म आ जाए। जबकि बेटा तो उनका भी था, लेकिन फिर भी वे उसको ठीक करने के लिए सब कुछ करना चाहते थे। पर मेरे पति को कोई एहसास नहीं होता था। मेरी सास ने कहा था कि तुमने बच्चा पैदा नहीं करना है, लेकिन इसमें औरत क्या कर सकती है। मुझे जब पता चला कि मैं पेट से हूँ, तो मेरी सास ने मुझे और भी ज़्यादा ताने देना शुरू कर दिया। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि बच्चे की तो फिर बहुत ज़्यादा खर्चा होते हैं। कहने लगी पति तो सँभाला नहीं जा रहा था और ऊपर से तुझे उठा कर ले आई क्योंकि तू उसे ठीक कर लेगी, लेकिन तू तो गूंगे का गुड़ खाकर पैदा हुई है। तुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता और अब बजाय कि अपने पति को ठीक करती और उसके बाद बच्चा पैदा करती, अब पेट में बच्चा लेकर आ गई है। अब इसके खर्चे कौन उठाएगा? कल को कोई ऊंच-नीच हो गई तो कहेंगे कि सास-ससुर की वजह से हुई है। डॉक्टर ने मुझे पहले दिन से ही कहा था कि आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रही है। जैसे-जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, डॉक्टर का कहना था कि शायद आपका ऑपरेशन हो जाए और ऑपरेशन के खर्चे के बारे में सुनकर मैं मज़ीद परेशान होती रहती थी। शायद मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह यही थी कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लिया करती थी। मेरा 7वाँ महीना शुरू हो गया था। मैं अपने पति के सामने बैठ गई और मैंने कहा कि या तो आप कोई काम करें या फिर मुझे भी ज़हर दे दें ताकि ये मुसीबत ख़त्म हो जाए। मेरे पति की आँखों में पहली दफ़ा मैंने एहसास या ज़िम्मेदारी देखा था और अगले दिन वह शहर चला गया। उसने कहा कि मैं शहर जाके पैसे कमाऊँगा। मेरा पति शक्ल-सूरत का बहुत अच्छा था, उम्र में भी मुनासिब था, मेरा ख़्याल भी करता था, लेकिन पैसे कमाने के मामले में ही सुस्त था। इसमें सिर्फ़ यही कमी थी कि मेरे सास-ससुर को भी यकीन नहीं था कि उनका कहना था कि ये जो यहाँ पर बुरा था, वहाँ जाके भी बुरा ही रहेगा। ये सैर करके वापस आ जाएगा। इसने 1 रुपया भी नहीं कमाना है। मैं पीछे बहुत दुआएँ करती थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे पति को वहाँ जाके कुछ काम मिल जाए क्योंकि पढ़ा-लिखा तो था नहीं। और फिर भगवान ने कृपा की 1 महीने बाद मेरे पति ने मेरा नाम मनी ऑर्डर भेजा। जब मेरा नाम मनी ऑर्डर आया तो मैं हैरान रह गई। मेरे सास-ससुर कह रहे थे 500 रुपए होंगे। वह भी किसी से माँग कर और तुम्हें बिला वजह खुश हो रही हो। लेकिन जब मैंने खोला तो उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। मेरी आँखों में खुशी के आँसू आ गए। उसके अंदर पूरे 7,000 रुपए थे। मेरी सास-ससुर भी हैरान रह गए। मैंने अपने बच्चों के लिए चीज़ें लीं और वो सारी चीज़ें पूरी कर लीं जो अभी तक ना ले सकी थी। जब रात होती तो मैं बैठकर रोना शुरू कर देती थी। ठीक है, मुझे मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। अब मैंने उसके लिए नए कपड़े ले लिए थे। डॉक्टर के पास गई और ससुर को भी पैसे दिए। उन्होंने चुपचाप पैसे रख लिए पर उनकी ज़ुबानें बंद हो गई थीं। दूसरा महीना भी आने वाला था। मुझे यकीन था कि मेरा पति पैसे ज़रूर भेजेगा, लेकिन इस बार पैसे ना आए, बल्कि ये खबर आई कि मेरा पति इस दुनिया से चला गया है। जिस जगह काम करता था, उस जगह आग लग गई थी और उसकी लाश भी नहीं मिली है। हम लोग दुःख से बेहाल थे। मेरी सास और ससुर बुरी तरह परेशान थे, उनकी हालत भी बहुत ख़राब थी। उनका कहना था कि अभी तो हमारा बेटा ठीक हो गया था, पैसे भी कमाने लगा था, बेचारा इस दुनिया से चला गया। मेरी बुआ और मेरे बुआ का पति अफ़सोस करने के लिए आए तो मेरी बुआ के पति ने कहा कि ये तो होना ही था। ये लड़की जो आपने के लोगों के घर में है, ये मनहूस है। इसने अपने पैदा होते ही अपने माँ-बाप को खा लिया, वो भी हादसे में चले गए थे। उनको भी आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला था। मेरी सास और ससुर का दिमाग में ये बात बैठ गई और जब मेरे यहाँ बच्चे की विलादत हो गई तो उन्होंने उसको भी गोद नहीं उठाया बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं बिल्कुल ही सड़क पर आ गई। बुआ के पास वापस जाने का सोचा, लेकिन जिसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया था वो मुझे अपने घर में क्या रखता। मैं परेशान थी और सड़कों पर रह रही थी, लेकिन फिर भी इंसान डर जाता है।
وہ بھی ڈر گئی اور میں بوا کے گھر پر چلی گئی۔ میں کھڑکی سے ہی ان کی باتیں سن کر واپس آ گئی۔ وہ تو میری بوا کو ابھی بھی ڈانٹ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تجھے گھر سے نکال دوں گا، دوسری شادی کروں گا تو میری بھی اولاد ہو جائے گی۔ میری بوا اتنی مجبور تھی، ایسے میں اس کو اور پریشان میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ میں اس ننھی سی جان کو لے کر کہاں جاتی، وہاں سے واپس پلٹ آئی۔ میرے گلے میں ایک سونے کی چین تھی، میں نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے اس سونے کی چین کو بیچ دیا اور میں بھی شہر چلی گئی، کیونکہ یہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہاں پر میں کوئی کام کرتی تو یہاں پر ادھر ادھر پھیل جاتی تو بدنامی ہوتی۔ شہر میں ایک جگہ تھی جسے مہیلا کیندر کہتے ہیں، وہاں پر چلی گئی اور کچھ دن وہیں پر رہی، لیکن مجھے وہاں کا ماحول بالکل پسند نہیں تھا۔ وہاں پورے دن مجھے کام میں لگا دیتے تھے، اپنے بچے کو سنبھال نہیں پاتی تھی، اور وہاں پر کھانے پینے کو بھی ٹھیک سے نہیں ملتا تھا۔ کام زیادہ ہوتے تھے، میری حالت بہت بری تھی۔ میرا وزن کم ہونے لگا تھا، شکل بھی خراب ہونے لگی تھی۔ میری قسمت تو پہلے دن سے ہی خراب تھی کہ جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں ان کی قسمت ایسے ہی خراب رہتی ہے۔ وہاں ایک عورت تھی جس کے بچے بھی نہیں تھے اور پتی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ اور کسی کے گھر جا کر کام کر لو۔ یہ بڑا شہر ہے، یہاں لوگوں کو ایسی نوکرانیاں چاہیے ہوتی ہیں جو وہیں پر رہ کر اور سارے گھر کا کام کریں، اور یہ صرف نام کی نوکرانیاں ہوتی ہیں۔ تنخواہ تو ان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے جتنی آفس میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کی ہوتی ہے۔ تمہیں آرام سے 15-20 ہزار روپے مل جائیں گے جو تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ اس عورت کی بات تو ٹھیک تھی، لیکن ایسی جگہ کہاں سے تلاش کرتی؟ اس نے کہا، میں مدد کروں گی، میری تو عمر نکل گئی ہے، میں کسی کے گھر میں کام نہیں کر سکتی، لیکن تم ابھی جوان ہو، یہ سب کچھ آرام سے کر سکتی ہو، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اور وہ عورت بہت اچھی تھی، اس نے میری بہت مدد کی اور مجھے بتایا کہ کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ایک ہفتے بعد ہی اسے ایک ایسی عورت مل گئی۔ میں صبح ہی اپنے بچے کو لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ گھر اس کا واقعی بہت بڑا تھا۔ وہاں پر ایک مالی بھی کام کرتا تھا، گیٹ کے پاس چوکیدار بھی بیٹھا تھا۔ میں اندر گئی اس عورت سے ملنے کے لیے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور امیر تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ تم کام کرنے والی تو نہیں لگتی۔ میں نے کہا کہ قسمت کھیل ہے بی بی جو، ورنہ واقعی کسی کے گھر میں کام کرنے والی نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ بیٹا تمہارا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اس وقت میرے بیٹے کی عمر 6 مہینے تھی۔ اس نے کہا کہ بچے کے ساتھ سارے گھر کے کام کر لو گی؟ ویسے تمہیں صرف کھانا وغیرہ ہی بنانا ہے یا تھوڑی بہت صاف ستھرائی کا کام ہوگا؟ ایک عورت بھی رکھی ہوئی ہے جسے ہم لوگ باتھ روم وغیرہ صاف کرواتے ہیں، اسے کھانا نہیں بن پاتے، اس لیے ہمیں کھانا بنانے کے لیے کوئی چاہیے، یعنی کہ وہ مجھے کھانا بنانے کے لیے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ عورت خود بھی امید سے تھی اور شاید اس کے بھی دن قریب تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ آج کا کھانا بنا دو، اگر تم نے کھانا اچھا بنایا تو تمہیں نوکری پر رکھ لیں گے۔ میں کھانا بنانے چلی گئی۔ میں نے اپنے بچے کو کچن میں ہی ایک سائڈ پر بیٹھا دیا تھا۔ اب تک اس کے ساتھ وقت نہیں گزار پائی تھی، سوچتی تھی کہ بیچارہ کتنا بد نصیب ہے، باپ اس دنیا میں سے چلا گیا، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے، کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ میں کھانا بنا رہی تھی جب دوسری عورت نے بتایا کہ یہ مالکن بڑی اچھی ہے، بہت زیادہ اچھی انسان ہے، اس کے پتی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن ابھی کچھ سال پہلے باہر کے ملک میں چلا گیا ہے، کھانے پینے اور اس گھر میں آنا جانا بھی ہے، تمہیں اچھے پیسے دیں گے۔ ابھی پیسے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے بڑے دل سے کھانا بنایا اور 3-4 چیزیں بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیں۔ جب اس نے کھانے کی شکل دیکھی تو اس کا چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے کھانا بہت پسند آیا ہے۔ جب اس نے ذائقہ چکھا تو وہ کہنے لگی، اس نے کہا کہ تم نے تو واقعی میں بہت اچھا کھانا بنایا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ بہب مجھے 20,000 روپے مہینے دے گی۔ میں خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کوارٹر میں رکھ دیا جس میں تھوڑا بہت سامان بھی موجود تھا۔ مجھے کچھ خوشی کا انتہا نہ تھی۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے اور پیسے بھی دیے اور کہا کہ اپنے اور اپنی بچے کے لیے کچھ کپڑے لے لینا، آگے سردی کا موسم آ رہا ہے۔
میں بہت خوش ہو گئی اور کہیں پر کام کرنے لگی۔ سوچنے لگی کہ انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کا بھگوان ضرور اس کا ہوتا ہے جو اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ورنہ مجھے تو لگتا تھا کہ میری زندگی سڑکوں پر خراب ہو جائے گی۔ یہاں پر مجھے عزت کی چھت اور 2 وقت کی روٹی کے ساتھ ساتھ اچھے پیسے بھی مل رہے تھے۔ میری ذمہ داری صرف کچن کا کام تھا۔ میں برتن دھوتی، کھانا پکاتی، کچن صاف کرتی اور بیچ میں جو وقت ہوتا تھا میں اپنے بچوں کو دے دیتی۔ یہ عورت کافی عجیب تھی، پورے دن کسی سے فون پر بات کرتی رہتی تھی۔ مجھے نوکرانی سے کہا تھا کہ اس کا پتی باہر ملک میں ہوتا ہے لیکن کوئی پتی سے اس طرح بات نہیں کرتا، وہ بھی شادی کے 8 سال بعد۔ یہ تو ایسی بات کرتی ہے جیسے کوئی لڑکی کسی دوست کے ساتھ بات کرتی ہو۔ دن میں نہ جانے کتنی دفعہ تیار ہو کر اب کی تصویر بھیجا کرتی ہے اور ہر وقت اس نے کانوں میں ہیڈ فون لگایا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنے پتی سے اس طرح باتیں کرتے ہوئے دیکھ میرے دل میں بھی خواہشیں پیدا ہونے لگتی تھی کہ میں نے اپنے پتی کو ٹھیک سے وقت نہیں دیا تھا، اور جو وقت میرا ان کے ساتھ تھا وہ صرف اس میں ہماری لڑائی جھگڑائی ہوتے رہتے تھے، کیونکہ میری ساس روز مجھ سے کہتی تھی کہ تو اپنے پتی سے پیار سے پیش آئے گی تو وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا، تو اس پر پریشر ڈال، اس پر دباؤ ڈال، اسے کہے کہ مجھے پیسے چاہیے تاکہ وہ بات کو سمجھے، اور انہی باتوں میں آ کر ہمارے جھگڑے ہوتے رہتے۔ میں اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو میرا پتی تو وہ بہت اچھا انسان تھا، خوبصورت بھی تھا۔ ہمارے کمرے کا ماحول ہمیشہ خوشگوار ہی ہوتا تھا جب تک کہ میں اس طرح کی باتیں نہیں کر دیتی۔ اگر بیچارے نے اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کو کچن میں لیے ہوئے بیٹھی تھی، میں نے کھانا اوپر رکھا تھا لیکن بیچ میں کچھ وقت بچا تھا جس سے میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو نوکرانی نے میرے بچے کو پیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہے، ایک پیر میں تو 3 انگلیاں ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ پیدائشی طور پر ہیں، ایسے ہی اس کے باپ کی تھیں 3 انگلیاں، لیکن وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بھگوان نہ کرے ایسا ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کے پیر میں بھی 3 انگلیاں تھیں، لیکن اسے چلنے میں کوئی دقت نہیں ہوتا تھا۔ ویسے بھی چلنے کے لیے پیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی میں اس کے حوالے سے بہت پریشان تھی۔ پتہ نہیں اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ ایک نوکرانی کا بچہ بن کے اس نے کیا کر لینا ہے؟ ساری زندگی لوگ اسے طعنے دیتے کہ نوکر، تمہاری ماں تو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے۔ ایک دن میں نے ایک بہت ہی عجیب بات نوٹ کیا، وہ عورت پورا دن کسی شخص سے بہت پیار محبت باتیں کرتی تھی، لیکن ہفتے میں 1-2 دن اسی شخص سے جھگڑ بھی کرتی تھی اور اتنی بدتمیزی سے بات کرتی تھی کہ میں بھی حیران ہو جاتی تھی۔ ایک دن تو کہہ رہی تھی کہ اور کیا کروں، میں پورا دن آپ سے بات کرتی رہوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ مجھے ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، کوئی 12 ہفتے نہیں ہوئے ہیں جو میں آپ سے اس طرح کی باتیں کروں۔ میں حیران تھی، ایک طرف تو خود ہی اس طرح کی باتیں بھی کرتی رہتی ہے، پھر اپنے پتی کو یہ بھی کہتی ہے کہ میں آپ سے اس طرح کی باتیں کیوں کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں کھانا پکانے لگی، دوسری نوکرانی ان کی مالکن کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنی مالکن کو کافی نہ دیں، ایسی حالت میں کافی اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کون سی حالت؟ میں نے کہا کہ ان کا بچہ ہونے والا ہے، تو اس بات پر وہ ہنسنے لگی کہ ان کا بچہ کہاں سے ہوگا، ان کا پتی تو 3 سال سے واپس ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، تم نے دیکھا نہیں ان کا اتنا پیٹ نکل آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ تو کھانا سے پیٹ نکل آیا ہے، امیر عورت ہے، امیر لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں تو پیٹ پر چربی چڑھ جاتی ہے، بچہ کہاں سے ہوگا، ان کا تو پتی ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ بچہ پیدا کیا تھا، اسی لیے مجھے پتا تھا کہ کسی عورت کا اچھا اگر بچہ ہونے والا ہو تو وہ کیسی نظر آتی ہے۔ مالکن کا بچہ ہونے والا تھا، لیکن شاید انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے ان کا دیا ہوا پیسے پر گزارا کر رہے تھے، ان کا نمک کھا رہے تھے، ہمیں ان کے بارے میں اس طرح جاسوسی نہیں لگانا چاہیے تھی، اس لیے میں نے نوکرانی کے ساتھ زیادہ بات نہیں کی۔ کل کا یہی بات کہیں مالکن تک چلی جاتی تو ان کو برا لگ جاتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے، لیکن ایک رات میں نے حیران رہ گئی۔
جب کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دیکھا تو یہ مالکن تھی۔ رات کا وقت تھا، اس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور بچہ سو رہا تھا۔ میں چپکے سے ان کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں پر آئی ہو۔ میری بات غور سے سنو۔ مالکن کی حالت بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بیمار ہے۔ تھوڑی دیر پہلے مجھے گاڑی کی آواز بھی آئی تھی، لیکن میرے کوارٹر کے پیچھے میں بھی مین روڈ تھا، اسی لیے مجھے لگا کہ گاڑی کی آواز وہاں سے آئی ہے۔ میں بچے کے ساتھ جاگ رہی تھی کیونکہ رات کو ایک دو دفعہ وہ جاگا کرتا تھا۔ ابھی بڑی مشکل سے سویا تھا۔ مجھے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ میں صرف تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ اس گھر کے سارے نوکر میرے پتی نے رکھے ہیں، اس لیے سارے اس کے وفادار ہیں، لیکن میں نے تمہیں رکھا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ضرورت سے زیادہ پیسے دیے ہیں۔ کبھی تمہاری میں نے کوئی غلطی نہیں نکالی، تمہارے حق میں سے کبھی خیانت نہیں کی۔ میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے کوئی واقعی میں خیال رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ سامنے سے ہٹ گئی تو بستر کے اوپر جو چیز پڑی تھی اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ نوزاد بچہ تھا جو شاید ابھی ابھی پیدا ہوا تھا۔ اس نے تو ابھی تک آنکھیں بھی نہ کھولی تھیں اور شکل سے یہ لڑکی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوال نہیں کرو، بس اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ اور اسے کہیں بھی پھینک دو، کسی یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دو یا کسی جگہ بھی، بس اس کو یہاں سے لے جاؤ اور کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے۔ تمہارا اپنا بیٹا ہے، اگر کوئی تم سے پوچھے، بچہ دیکھ لے تو تم کہنا یہ میرا بچہ ہے اور یہاں سے لے جاؤ، بس کسی بھی طرح اس کو یہاں سے غائب کر دو، اور اس کام کے میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، اتنے سارے پیسے دوں گی کہ تم اپنے بچے کے لیے بہت پیسے سنبھال کر رکھنا اور تمہارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تم جو مانگو گی میں دوں گی، ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گی، بس اس بچے کو کسی کو دے دو۔ اس کا کیا کرنا ہے اور اس کا معاملہ کیسے ختم کرنا ہے میں تم پر چھوڑتی ہوں، بس مجھے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں سننی ہے اور اسے کچھ کر دو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ پیدا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بچہ ان کا تھا اور شاید ناجائز تھا، کیونکہ 4 سال سے پتی گھر پر نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب میرا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ ماں بننے والی تھی، لیکن وہ اسے جان چھڑانا چاہتی تھی، اور میں بھی یہی جانتی تھی کہ اگر میں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تو میری نوکری جائے گی اور بچے کی قیمت بھی جائے گی، اور پھر بھی یہ وہ کام کسی نہ کسی سے کروا ہی لے گی۔ میں نے اس بچے کو گود میں لیا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جاتی ہوں اور یہ کام کر کے آتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بہت شکریہ۔ میری ایسی منتیں کرنے لگی جیسے کہ ان کی مالکن ہوں۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گی، تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگا۔ میں بچی کو گلے سے لگا لیا، اپنے چادر میں چھپائے گھر سے نکل گئی۔ سوچ رہی تھی کہ کسی اناتھ آشرم کے جھولے میں ڈال دوں گی۔ اتنی بری انسان تو نہیں تھی کہ اس کی جان لے لیتی، لیکن اگر یتیم خانے کے جھولے میں ڈال دیتی تو کوئی نہ کوئی اسے پال لیتا اور یہ کام رات کو ہی کیا جا سکتا تھا۔ لیکن وہ اچانک سے رونے لگی اور میں اسے چپ کروانے بیٹھ گئی۔ جب میں نے اس کے بچے کی شکل دیکھی تو مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نظر اس کے پیر پر پڑی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس بچے کے پیر میں بھی 3 انگلیاں تھیں، اور یہ سب کچھ اتفاق نہیں تھا۔ میرے بیٹے کے پیر میں 3 انگلیاں اس لیے تھی کیونکہ میرے پتی کے پیر میں 3 انگلیاں تھیں۔ میرا بیٹا میرے پتی پر گیا تھا، لیکن اس بچی کے پیر میں 3 انگلیاں ہونا کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ میرا دماغ گھومنے لگا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا پتی اس دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن میں نے اس کی لاش نہیں دیکھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے دماغ میں کوئی طوفان چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ گئی۔ بچی کو میں نے کوارٹر میں رکھ دیا اور مالکن سے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے، آپ مجھے بتاؤ کہ اس کا باپ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچی کو پھینک دی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا باپ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا پتی 3 سال سے باہر ہے، میری اس کے ساتھ پسند کی شادی بھی نہیں تھی، بس وہ بہت زیادہ امیر شخص تھا اس لیے شادی کر لی۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ایک لڑکا نظر آیا جو کام کی تلاش کر رہا تھا۔ میں نے اسے کام پر رکھ لیا اور اسے کافی سارے پیسے بھی دیے۔ پھر میری نیت خراب ہو گئی اور میں نے اس کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر لیا، لیکن اس گھر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، اسی لیے وہ
यहाँ سے دور ایک فلیٹ میں رہتا ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے رات کو آ جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی وہاں چلی جاتی ہوں۔ یہ اسی کی اولاد ہے۔ میرے پتی کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ کیونکہ وہ تو واپس ہی نہیں آیا ہے۔ میں نے کہا کہ اس شخص کا نام راہل ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ پھر میں نے مالکن کو بتا دیا کہ راہل میرا پتی ہے۔ میرے پتی نے مرنے کا ناٹک کیا تھا کیونکہ یہاں پر اس کو پیسے اور عیش و آرام سب کچھ مل رہا تھا۔ مالکن بھی حیران رہ گئی۔ میں اس کے ساتھ راہل کے فلیٹ میں چلی گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ حیران تھا۔ میں نے کہا کہ تم سے زیادہ گھٹیا انسان میں نے اپنی لائف میں آج تک نہیں دیکھا۔ تم نے اپنی موت کی جھوٹی خبر اڑائی، اپنے ماں باپ کو بھی دکھ میں ڈالا، مجھے بھی ذلیل کروایا۔ میں اپنے آپ کو ودوا سمجھتی رہی۔ تم نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا اور آج تمہاری دوشی اولاد بھی کوڑے میں جا رہی تھی۔ میں نے جتنا برا وقت گزارا ہے، میں سڑکوں پر رہ رہی تھی، کوڑے سے اٹھا کر کھا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ حیران رہ گیا، مجھے معافی مانگنے لگا۔ اس عورت نے بھی اس سے کہا کہ آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم کو 1 روپیہ نہیں دوں گی۔ میں بھی وہاں سے واپس چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اور اس بچی کو لیا اور اپنے ساس سسر کے پاس آ گئی۔ ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی حیران رہ گئے، اپنے پوتے کے لیے بہت بے چین تھے۔ مجھے گلے سے لگا لیا اور پھر بچے کو بھی، کیونکہ یہ بھی ان کا ہی بیٹے کا خون تھا۔ 1-2 مہینے کے بعد میرا پتی بھی واپس آ گیا۔ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، جانے کے لیے اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اس نے معافی مانگی۔ وہ تو ماں باپ تھے، ان کا دل پگھل گیا، لیکن میں اسے معاف کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پر یہ زندگی ہے، کوئی فلم ڈرامہ نہیں۔ اولاد کی خاطر اسے معاف کرنا ہی پڑا۔ اب میرا پتی سدھر گیا ہے، پیسے بھی کماتا ہے، اپنے بچوں کا خیال بھی کرتا ہے۔ اسی بچی کو بھی میں نے ہی پالا ہے، اسے کیسے پھینک دیتی؟ میں خود ایک ماں ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرا پتی ٹھیک تو ہو گیا، لیکن اسے کیسے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میرا دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، بس وہ میرے بیٹے کا باپ ہے، اس لیے میں اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ تو دوستوں، کہانی کیسی لگی کمنٹ کر ضرور بتائیے، اپنے دوستوں کو شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو ایک لائک کیجیے گا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔